बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है कि सभी देखने वाले ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। आज हम बात करेंगे वेटिंग फॉर गोडो की। वेटिंग फॉर गोडो लिखा था सैमुअल बेकेट ने, और सैमुअल बेकेट 1906 में पैदा हुए थे और 1989 में इनकी डेथ हुई थी। सैमुअल बेकेट आयरलैंड में पैदा हुए थे और फिर ये मूव कर गए थे पेरिस में, वहाँ पे इनकी डेथ हुई थी फ्रांस में। अगर सैमुअल बेकेट के बारे में बात की जाए तो ये आयरिश प्ले राइट रहे हैं, नावलिस्ट हैं, शॉर्ट स्टोरी राइटर, थिएटर डायरेक्टर, फिर पोएट और लिटरेरी ट्रांसलेटर भी ये रहे हैं। इनका वर्क जो है वो आमतौर पर उसमें बात होती है ब्लीक, इम्पर्सनल एंड ट्रेजी कॉमिक एक्सपीरियंस ऑफ लाइफ की, और आमतौर पर इनका जो काम है वो कॉमेडी और नॉनसेंस पे बेस करता है, और कॉमेडी भी ब्लैक कॉमेडी। और सैमुअल बेकेट को मॉडर्न जो राइटर्स हैं उनमें से एक माना जाता है, की फिगर माना जाता है। मार्टिन एसलिन एक राइटर रहे हैं, उन्होंने थिएटर ऑफ एब्सर्ड लिखा था, उसमें उन्होंने सैमुअल बेकेट को की फिगर कहा है। और ये सैमुअल बेकेट बेस्ट नोन जो हैं अपने वर्क वेटिंग फॉर गोडो की वजह से हैं, और बेकेट को नोबेल प्राइज़ इन लिटरेचर भी मिला हुआ है 1969 में। अगर थीम की बात करें तो बेकेट के मोस्टली प्लेस जो हैं उनमें ह्यूमन कंडीशन को बयान किया गया है, एब्सर्डिज्म को बयान किया गया है, नाइलिज्म, फ्रेंडशिप और फिर रिलीजन को बयान किया गया है। अब मैं आपको एक ना मज़े की बात बताता चलता हूँ कि बेकेट ने एक स्टेज वर्क लिखा था ब्रीथ, जो कि सिर्फ 25 सेकंड का था। आपको ये सुनकर शायद हैरत का शदीद झटका लगा हो, लेकिन ये हकीकत है कि ये वर्क जो है, ये स्टेज वर्क जो है 25 सेकंड में ये एंड हो जाता है। अपनी पूरी लाइफ में जो बेकेट हैं इन्होंने इंग्लिश और फ्रेंच में लिखा, और मोस्टली इन्होंने फ्रेंच में लिखा, क्योंकि ये अपने काम को एब्सर्ड बनाना चाहते थे। ये ऐसा काम करना चाहते थे जिनमें जो है वो आसानी ना हो, जो कारी हैं, जो पढ़ने वाले देखने वाले हैं, उनके लिए ये समझना आसान ना हो। इसलिए इन्होंने अपने राइटिंग जो है वो फ्रेंच में लिखी है। बेसिकली वेटिंग फॉर गोडो भी फ्रेंच में लिखा गया, फिर इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट किया गया। वेटिंग फॉर गोडो को समझने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हम इसका बैकग्राउंड जो है वो जान लें। आपको पता है कि वेटिंग फॉर गोडो 1953 में लिखा गया, और ये टाइम बनता है वर्ल्ड वॉर सेकंड के बाद का। आपको पता है कि वर्ल्ड वॉर सेकंड जो है 1945 में ख़त्म हुआ था, और हम सब जानते हैं कि इसमें कितने मासूम लोगों की जान गई थी, कितना दहशत का माहौल था, लोगों की ज़िंदगियों में बेबसी थी, तकलीफ़ें थीं, मुसीबतें थीं, परेशानियां थीं, और पूरी दुनिया में होपलेसनेस थी। थिएटर चूँकि सोसाइटी का मिरर होता है, जैसा सोसाइटी में चल रहा होता है थिएटर में भी ऐसा ही, बिल्कुल ऐसा ही परफॉर्म किया जाता है। अब सोसाइटी चूँकि मीनिंगलेस हो गई थी, लिहाजा थिएटर भी मीनिंगलेस हो गया, और इस मीनिंगलेस थिएटर का नाम रखा गया एब्सर्ड थिएटर। एब्सर्ड थिएटर में एक्सटर्नल एक्शन के बजाय इंटरनल वर्ल्ड यानी साइकी को बताने की कोशिश की जाती है। वर्ल्ड वॉर के बाद बाहर से तो सभी लोग नॉर्मल लग रहे थे, लेकिन अंदर एक तूफ़ान बरपा था, और यही चीज़ वेटिंग फॉर गोडो में भी दिखाई गई है। वेटिंग फॉर गोडो भी एक एब्सर्ड थिएटर है। इस ड्रामा में ना तो कोई प्लॉट है, ना कोई कहानी है, ना कोई इमोशन है, बेतुके डायलॉग हैं, बेतुकी बातें हैं, और ये सारा ड्रामा बेतुकी और ऊट पटांग बातों में ख़त्म हो जाता है। वेटिंग फॉर गोडो एक मीनिंगलेस प्ले इसलिए है कि उस वक्त जो लोगों की लाइफ थी वो भी मीनिंगलेस हो गई थी। अब हम बात करेंगे करैक्टर्स के बारे में। इसमें सिर्फ 6 करैक्टर्स हैं, जिसमें व्लादिमीर है, जिसको डीडी कहते हैं, ये ट्रैम्प है और अपने दोस्त के साथ सालों तक एक ख़राब सी जगह पे गोडो का वेट करते हैं। फिर स्ट्रागॉन है, ये भी व्लादिमीर का कंपेनियन है, और
یہ بھی ویٹنگ فار گوڈو میں شریک ہوتا ہے۔ پوزو ہے، یہ ٹریولنگ مین ہے اور اس نے بہت ہائی فائی قسم کا ڈریس پہنا ہوتا ہے، اور یہ آتا ہے جب تو اس نے ایک آدمی جس کا نام لکی ہے اس کے گلے میں رسی ڈال رکھی ہوتی ہے، اور اس رسی کو یہ کھینچ رہا ہوتا ہے جیسے جانوروں کو کھینچا جاتا ہے۔ نیکسٹ ہمارے پاس لکی ہے جو کہ سلیو ہے پوزو کا، اور اس کے ہر حکم کی پیروی کرتا ہے۔ پھر ہمارے پاس میسنجر ہے، یہ لڑکا، یہ 2 بار آتا ہے، بوائے میسنجر 1 اینڈ میسنجر 2۔ یہ گوڈو کا میسیج لے کے آتا ہے ولاڈیمیر اینڈ اسٹراگون تک کہ آج مسٹر گوڈو جو ہے وہ نہیں آئیں گے۔ پھر گوڈو ہے، ہی نیور اپیئر ان دا ڈرامہ، یہ کبھی ڈرامہ میں ظاہر نہیں ہوا، اور یہ ایک جسٹ ایک اینٹی ہے۔ ولاڈیمیر اور اسٹراگون جو ہے اس کا انتظار کرتے ہیں۔ ایک دفعہ ایک انٹرویو میں سیمول بیکٹ سے پوچھا گیا ہو از گوڈو، اس نے جواب دیا if I knew I would have said so in the play، کہ اگر میں اس کے بارے میں جانتا ہوتا تو میں ڈرامہ میں بتا چکا ہوتا۔ ویورز یاد رکھیے گا کہ یہ ڈرامہ ویٹنگ فار گوڈو 2 ایکٹس پہ بیس کرتا ہے، اور اس کی فردر کچھ ڈویژن جو ہے وہ اس طرح سے کی جا سکتی ہے، ڈرامیٹک ڈویژن جس کو بولتے ہیں۔ ایکٹ 1 میں ولاڈیمیر اینڈ ایسٹراگون الون ہوتے ہیں، پھر پوزو اور لکی یہ آتے ہیں، پھر لکی کی سپیچ ہوتی ہے، پھر ڈپارچر آف پوزو اینڈ لکی ہیں۔ یہ ان کے جانے کے بعد ولاڈیمیر اور اسٹراگون پھر سے الون ہو جاتے ہیں، پھر بوائے میسنجر آتا ہے، پھر ڈپارچر آف بوائے میسنجر، یعنی بوائے میسنجر جو وہ چلا جاتا ہے، پھر ولاڈیمیر اور اسٹراگون جو ہے پھر الون رہ جاتے ہیں۔ اس کے بعد ایکٹ 2 سٹارٹ ہوتا ہے، ولاڈیمیر اور اسٹراگون الون ہوتے ہیں، پھر پوزو اور لکی دوبارہ آتے ہیں، پھر لکی اور پوزو دوبارہ چلے جاتے ہیں، اور ولاڈیمیر اور اسٹراگون الون ہو جاتے ہیں۔ پھر بوائے میسنجر آتا ہے، پھر بوائے میسنجر چلا جاتا ہے، پھر لکی اینڈ اسٹراگون جو ہے پھر سے الون ہو جاتے ہیں۔ ڈرامیٹک ڈویژن کے بعد اب ہم سمری کی طرف چلے گئے۔ ویٹنگ فار گوڈو 2 ایکٹ پر مشتمل ایک پلے ہے، لیکن یاد رکھیے گا کہ ان 2 ایکٹوں میں ہوتا کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ ایک مختلف قسم کا ڈرامہ ہے جس کی نہ کوئی کہانی ہے نہ کوئی پلاٹ ہے۔ ڈرامے کے آغاز سے لے کر آخر تک 2 اشخاص یعنی ولاڈیمیر اور ایسٹراگون یہ سٹیج پر موجود رہتے ہیں جو عجیب و غریب حرکتیں کرتے ہیں، لیکن ان کی حالت میں کوئی تبدیلی واقع نہیں ہوتی ہے۔ ہوتا کچھ یوں ہے کہ ڈرامے کے آغاز میں ہمیں 2 شخص نظر آتے ہیں جن میں سے ایک کا نام ولاڈیمیر ہے اور دوسرے کا نام اسٹراگون ہے۔ وہ ایک درخت کے پاس کھڑے ہیں جن پر کوئی پتے نہیں ہیں، جبکہ جو آس پاس کا لینڈسکیپ ہے وہ بھی خشک اور پتھریلا ہے۔ ان کی گفتگو سے ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ وہ کسی گوڈو کا انتظار کر رہے ہیں، لیکن گوڈو کون ہے، گوڈو کیا ہے، اس کے بارے میں نہ ہمیں کچھ پتہ چلتا ہے اور نہ ہی وہ جانتے ہیں۔ شاید وہ کوئی مسیحا ہے، کوئی انسان ہے یا دیوتا ہے، حتیٰ کہ خود ولاڈیمیر اور اسٹراگون کو بھی پتہ نہیں ہے کہ وہ کس کا انتظار کر رہے ہیں۔ انہیں تو یہ بھی پتہ نہیں ہے کہ گوڈو نے اسی جگہ پر آنا ہے، اسی دن آنا ہے، یا کسی اور دن یا کسی اور جگہ پہ آنا ہے۔ گوڈو کے انتظار میں وہ مختلف قسم کی عجیب و غریب حرکات کرتے ہیں۔ بعض اوقات وہ بوٹ اتارتے ہیں اور پہنتے ہیں، عامیانہ گفتگو کرتے ہیں۔ ایسٹراگون کا پاؤں سوجا ہوا ہے اور بوٹ اتارتے ہوئے اس کو بڑی تکلیف ہوتی ہے، اور یہ تکلیف اس کے چہرے سے آیا ہے۔ اور دوسری طرف جو ولاڈیمیر ہے اس کو سجدہ کرنے میں تکلیف ہوتی ہے، اس کی کمر میں مسئلہ ہے، تکلیف ہے اس کو، وہ چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتا ہے اور چلنے میں بھی اس کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ پھر وہ کسی وقت عامیانہ گفتگو کرتے ہیں، کدو اور گاجر کے بارے میں بات کرتے ہیں، اور بعض اوقات سنجیدہ قسم کی گفتگو بھی کرتے ہیں جیسے مردوں کی آوازیں، خودکشی اور بائبل وغیرہ۔ اس کے بعد 2 اور عجیب و غریب آدمی وہاں پہ آتے ہیں، ایک کا نام پوزو ہے جبکہ دوسرے کا نام لکی ہے۔ پوزو مالک ہے جبکہ لکی اس کا غلام ہے۔ پوزو نے لکی کے گلے میں رسی باندھ رکھی ہے اور لکی اس کے احکام کی پیروی کرتا ہے۔ پوزو کو دیکھتے ہوئے
ولاڈیمیر اور ایسٹراگون یہ سمجھتے ہیں کہ شاید یہی گوڈو ہے جس کا وہ انتظار کر رہے تھے۔ وہ خوش ہو جاتے ہیں، لیکن بعض میں یہ خبر ان کی مایوسی کا باعث بنتی ہے کہ وہ گوڈو نہیں ہے۔ لکی اور پوزو کے آنے کے بعد بھی سٹیج کا ماحول اس میں کوئی خاطر خواہ تبدیلی نہیں ہوتی اور اسی قسم کی عامیانہ گفتگو جاری رہتی ہے جیسا کہ پہلے ہو رہی تھی۔ کچھ دیر کے بعد لکی اور پوزو چلے جاتے ہیں۔ ولاڈیمیر اور ایسٹراگون اپنی حرکات جو ہیں وہ جاری رکھتے ہیں۔ کچھ دیر کے بعد ایک لڑکا آتا ہے، بوائے میسنجر، اور انہیں بتاتا ہے کہ گوڈو از ناٹ کمنگ ٹوڈے بٹ ول بی دیئر ٹمارو، یعنی گوڈو آج نہیں آ رہا لیکن کل وہ ضرور آئے گا۔ دونوں کردار یعنی ولاڈیمیر اور ایسٹراگون اس خبر پر انتہائی مایوسی کا اظہار کرتے ہیں اور خودکشی کا سوچتے ہیں، لیکن چونکہ اب رات ہو گئی ہے، انہیں جانا ہے، پردہ گرتا ہے، لیکن دونوں کردار سٹیج پر موجود رہتے ہیں۔ اس طرح ایکٹ 1 جو ہے وہ مکمل ہو جاتا ہے۔ انتظار جاری رہتا ہے کیونکہ گوڈو ان کے لیے امید کی واحد کرن ہے کہ گوڈو آئے گا، ان سب کو اب ان کی مصیبتوں سے، تکلیفوں سے، پریشانیوں سے بچائے گا۔ جب ایکٹ 2 کے لیے پردہ اٹھتا ہے تو ولاڈیمیر اور ایسٹراگون حسب معمول گوڈو کا انتظار کر رہے ہوتے ہیں۔ ابھی تک ان کا ویٹ جو ہے وہ اوور نہیں ہوا، سٹیج پر بھی کوئی خاطر خواہ تبدیلی نہیں ہوئی ہے۔ کچھ دیر کے بعد لکی اور پوزو دوبارہ سٹیج پر ظاہر ہوتے ہیں، لیکن ایک سٹرینج جو واقعہ ہے وہ ہو چکا ہوتا ہے کہ اب پوزو اندھا ہے اور لکی بہرا ہو چکا ہے۔ پوزو بلائنڈ ہے اور جو لکی ہے وہ ڈیف ہے۔ پوزو دیکھ نہیں سکتا اور لکی سن نہیں سکتا۔ پوزو کہتا ہے کہ آنکھیں کھونے کے بعد وہ وقت کا اندازہ بھول چکا ہے۔ لکی اس ایکٹ میں بالکل خاموش ہے اور کچھ نہیں بولتا۔ ولاڈیمیر اس ایکٹ میں کچھ زیادہ ہی فلسفیانہ باتیں کرتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ زندگی گزرتی جا رہی ہے اور عادت زندگی کو مردہ کر دیتی ہے۔ پوزو اور لکی چلے جاتے ہیں۔ ولاڈیمیر اور ایسٹراگون اپنی پرانی حالت پہ واپس آ جاتے ہیں۔ نتھنگ ٹو بی ڈن، کرتے کچھ نہیں ہیں۔ لکی اور پوزو کے جانے کے بعد وہی لڑکا بوائے میسنجر دوبارہ سٹیج پر ظاہر ہوتا ہے اور گوڈو کے نہ آنے کی خبر دیتا ہے دوبارہ، جو ایکٹ 1 میں خبر لا چکا تھا، اور وہ کہتا ہے کہ گوڈو آج نہیں آ رہا لیکن کل ضرور آئے گا۔ اس پر ولاڈیمیر اور ایسٹراگون میں ہوپ لیسنس بڑھ جاتی ہے، جیسا کہ ابتدا میں کہا گیا تھا کہ ہوپ لیسنس اس پلے کا مین جو ہے وہ ایلیمنٹ ہے۔ وہ درخت کے ساتھ لٹک کر خودکشی کا سوچتے ہیں، لیکن مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ ان کے پاس رسی نہیں ہے۔ رسی نہ ہونے کی وجہ سے وہ اپنا ارادہ ملتوی کر دیتے ہیں، اس ارادے سے باز رہتے ہیں، خودکشی نہیں کرتے۔ لیکن اب اندھیرا چھا رہا ہے اور دونوں کردار جانے کا سوچتے ہیں۔ پردہ گرتا ہے لیکن ولاڈیمیر اور ایسٹراگون اپنی جگہ سے حرکت نہیں کرتے۔ ڈرامہ تو ختم ہو جاتا ہے لیکن انتظار ختم نہیں ہوتا۔ اس طرح ہمارے ویٹنگ فار گوڈو ڈرامے کا اختتام ہو جاتا ہے۔ امید ہے کہ یہ ڈرامہ آپ کو اچھے سے سمجھ آ گیا ہوگا۔ دعا میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔